अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, इन दोनों दोस्तों को हमने इकट्ठा फिर अल्लाह ताला ने करने का मौका दे दिया। अब देखिए, ये खालिद भाई है। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये जो सोशल मामलात है, ये जो समाजी मामलात है, ये जो माशरती मामला है, ये जो रवैया है, ये जो हम अपने शहर को, अपने अपने शहर को, जैसे खालिद भाई कराची के, जाहिद भाई लाहौर के, मैं भी कराची का, तो हम दो ऐसा शहर है पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा है। एक जगह 2.5 करोड़ की आबादी है, एक जगह भी 2 सवा 2 करोड़ की आबादी है। तो उसकी सफाई के लिए हम इसी मौजू के ऊपर कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चूंकि चूंकि अपना खालिद भाई जो है ये बहुत एक्टिव है समाजी मामले में, सोशल मामले में। मैं देखता रहा हूं, बहुत एक्टिव रहे हैं ये चाहते हैं चीजों को सही करना। चूंकि चीजों को सही करने के लिए हमें इस्लामाबाद या कैपिटल की तरफ देखने के बजाय, देखिए खालिद भाई, जाहिद भाई, हम ये देखते हैं ना, यह शहर में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, आप पूरे दुनिया में, फ्रांस में, लंदन में, कहीं पे भी आप देखिए, हम खा करके कोई कचरा रोड पे नहीं फेंक सकते। हम सिगरेट पीते हुए टोटा जो है गैस स्टेशन पे नहीं छोड़ सकते, फेंक सकते। ये कानून भी है अमेरिका और यूरोप का, लेकिन ये इसको बोलते हैं लॉटरी लॉ। ये पाकिस्तान में भी है, अमल हो या ना हो, कम से कम आवाम तो कोशिश कर ले कि अपने इलाके को साफ रखे। चूंकि जाहिद भाई, अगर साफ सुथरा इंसान रहेगा तभी ना सेहतमंद रहेगा। जी जाहिद भाई, माइक आपकी तरफ। पहली बात तो ये है कि जो सफाई है वो हमारे दीन ने हमें बताया कि तहुर शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो हम उस तरीके से उस के ऊपर सही तरीके से अमल नहीं कर रहे। ना हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं इस सिलसिले में कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इवन अपने घर में भी हम बच्चों को एजुकेट नहीं करते कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और बाहर भी जब हम जाते हैं, मसलन किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ भी हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते कि सफाई, वहाँ भी खाना खाया है तो उस चीज़ें जो अपना टेबल जो है वो साफ करके उठें। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि सफाई की कितनी अहमियत है। क्योंकि देखिए उस अहमियत को आजकल बताया कि हाथ धोने हैं, अपने कपड़े साफ करने हैं, खुद अपने आप को साफ करना है, आजकल उसकी अहमियत को उजागर किया गया सफाई को। जबकि हमें पहले ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और हर हालत में सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो पहले हम अपने घर से लोगों को एजुकेट करेंगे तो वो फिर बाहर भी वो सफाई का ख्याल रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने घर से इसको एजुकेट करना चाहिए, अपने बच्चों को तालीमात देनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि सफाई से इंसान के मिजाज में भी नफासत पैदा होती है। इंसान का काम, इंसान का परफॉर्मेंस, इंसान का जो काम के बाद जो नताइज है वो भी सफाई के नतीजे में, मेरा ख्याल है, बड़ा फ्रूटफुल, इत्मीनान बख्श नतीजा निकलता है। क्या कहते हैं खालिद भाई? हाँ, सही सही फरमाया जाहिद भाई ने। बेसिकली चक्कर पता क्या है? चक्कर ये है कि किसी ने बोला कि डिग्री लेना, डिग्री आदमी आजकल के दौर में डिग्री तो ले लेता है लेकिन तरबियत नहीं कर पाता है। जो डिग्री तो आदमी लेके भाई ये बहुत पढ़ा लिखा है, इन्हें पढ़ा है, उसके बाद डिग्री ली है, लेकिन वो शख्स आजकल के हमारे मुल्क में वो तरबियत नहीं है उसके पास, और जिसकी वजह से वो ऐसा, वो जो उसके अंदर जो एहसास होता है वो मर गया है। यानी कोई भी एक डिग्री लेता है, वो कहता है कि यार मैं रात में कैसे अमीर हो जाऊं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, MBA हो, जो भी हो। और वो तरबियत वो हमारी जो रिलीजन में, जो हमारी कुरान शरीफ किताब में जो हिदायत
ان کو بھی اس پہ عمل تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے آج کل کے دور میں. تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، اور کوئی سنوائی نہیں ہے اس ہمارے ملک میں. مطلب ملک بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارا ملک ہے. آزادی ہم اپنے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا ملک وہ ملک ہے جس میں بالکل آزادی سے ہم لوگ پیدا ہو کے بڑے ہوئے. اور یس تکلیفیں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں، کہیں بھی جائیں گے آپ اس ملک میں، یہاں بھی آئے ہم تکلیفیں ہو کے. لیکن بات یہ ہے کہ تربیت کا فقدان بہت ہے وہاں، اور وہ کوئی ایسا جب تربیت نہیں ہوتی تو احساس ہی مر جاتا ہے. تو جس کی بنا پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ صفائی دیکھیں نا، آج لاک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو جب فورس کرایا ہے، ایک ہی تربیت یافتہ ادارہ ہے وہ فوج کا ہے، جنہوں نے فورس کرایا ہے. تو آج ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی پوری 100% ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن عمل کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے سارے ادارے اسی طریقے سے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے، صحیح ہو سکتا ہے. خالد بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ایک اور جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر والدین، ہر انسان چاہتا تو ہے کہ صحیح رہے، تربیت، تعلیم، ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو نیڈ ہو، جیسا زمانے کو ضرورت ہے ویسی تعلیم ہو، ویسی تربیت ہو. لیکن کاؤنسلنگ جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے اچھا بنا جائے. ایک شخص میں ایک جگہ جا رہا تھا، ہم گفتگو ہماری ہوئی کہ جی صفائی ہونی چاہیے. کھاتے کھاتے جو فروٹ اس کے ہاتھ میں موسمی کا چھلکا ہوتا ہے نا، وہ اٹھا کر کے زمین پہ پھینک دیا. زمین پہ پھینکا، میں نے اس کے سامنے اس کا چھلکا اٹھایا، اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. میں نے کہا ابھی تو ہماری آپ کی بات یہ ہو رہی تھی صفائی، اور آپ نے چھلکا نیچے پھینک دیا. کہنے لگا پھر کیا کریں ہم، جبکہ بات ہی یہی ہو رہی تھی. عام طور پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا شاہد بھائی، تاکہ زاہد بھائی، تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. ہاں جی، آپ کی بات صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل لائف. ہم ایجوکیٹ تو کرتے ہیں لوگوں کو پھر، لیکن پریکٹیکل لائف جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ جب ہم بچوں کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھی صفائی ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے، اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اسے سائنٹیفک طور پر اس سے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جراثیم ہمارے اندر چلے جائیں گے، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. تو ان کو پریکٹیکلی بھی جب ہم باہر کہیں جائیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں جائیں یا کہیں اور جائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ واک باہر جا رہے، تو ان کو پریکٹیکلی بھی کرائیں کہ یہ چیز آپ نے صاف کر کے اٹھنا ہے، ٹیبل اس کو گندا نہیں چھوڑنا. تو پریکٹیکل بڑی ضرورت ہے. جیسے عدنان بھائی نے بتایا کہ ڈگری لے لیتا ہے آدمی، لیکن وہ علم نہیں لیتا. ڈگری لینا اور علم حاصل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ڈگری لے لی لیکن علم کوئی نہیں، نالج کوئی نہیں ہے. تو ڈگری کا فائدہ تب ہوگا کہ جب آدمی علم لے گا تو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ساری جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈرا بیکس ہیں. نالج بھی ہوتا ہے لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو اپلائی نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی، علم لے کے پھر اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں. میں بینک میں تھا، تو وہاں 2 لڑکے 2 بھائی کام کرتے تھے ہیڈ آفس میں. تو خیر ان سے دوستی تھی، تو ایک وہ ٹرانسفر ہو کے میری برانچ میں آ گیا. تو ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. کہنا یار میں ابھی انڈیا کا تھا، تو وہ انڈیا کہنا میں آیا تھا، مسلمان، منیر نام تھا اس کا. کہنا یار میں آیا تو میں نے دیکھا میرے جو نیفیو تھے، اس کی بہن کے بچے، تو اس کے برادر اللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ ساتھ ہی رہتے تھے ماں باپ کے. کہنا میری بہن بیمار ہو گئی تو میں ہاسپٹل دیکھنے گیا، تو میرا جو بھانجا تھا اس نے
اس کے ہاتھ سے اٹھنی تھی، وہ گر گئی بیڈ کے نیچے، تو اس نے زحمت نہیں کری کہ وہ اٹھنی اٹھا لے. تو کہنے لگا میں نے کیا کیا، بیڈ کو ہٹایا تھوڑا سا اور میں نیچے جھک کے زمین پہ میں نے وہ اٹھنی نکالی. تو کہنے لگا میں نے پھر اپنے بھانجے کو بتایا، کہنے تو تو بہت لکی ہے کہ تو آج جو ہے اس حال میں ہے. کہنے ہم تو اس حال میں تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے اسکول تھا، جب ہم اسکول جاتے تھے اور ہمارا بریک ہوتا تھا تو جو ہم کھانے کے شو کرنے کے لیے کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، سامنے اسکول تھا، سامنے ہی گھر تھا، تو ہم لوگ پانی پی کے واپس آ جاتے تھے، ہم اتنے غریب تھے. تو کہنا ہمیں اس کا احساس تھا، اور اس احساس کی وجہ سے میں نے زمین میں بیٹھ کے وہ اٹھنی نکالی اور نکال کے اپنی جیب میں ڈالی. تو میں نے کہنے لگا میں نے یہ سوچا کہ یار دیکھو آج کل کے دور میں لوگوں کو مل رہا ہے تو وہ اس چیز کا، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں کرتے. اسی طریقے سے ہمارا ملک جو ہے نا، وہ ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے. ہمارے لوگ وہاں کے رہنے والے وہ کہتے ہیں ہماری جیبیں بھر جائیں، ہم امیر ہو جائیں، لیکن نہ عوام کو دیں اور نہ کسی کا کام کریں. تو کیونکہ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا ہے جو اللہ نہ کرے کبھی برا وقت آئے پاکستان پہ، اللہ میرے منہ میں خاک کہ ایسا کبھی ہم نہ دیکھیں، کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے. کیونکہ جب میں اس کے اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں زاہد بھائی جب کویت میں جنگ ہو گئی تو میں ادھر ہی تھا. تب جب ہم بائی روڈ آ رہے تھے 22 دن کے سفر طے کر کے، تو ایک کانفیڈنس تھا کہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے. تو ہم بڑے تکلیفیں ہوئیں 22 دن کے سفر میں، لیکن ہمیں جب ہم پاکستان میں آئے تو حسب معمول سب نے، چاہے ہمارے ساتھ قافلہ تھا، کچھ میرے دوست پنجاب کی طرف نکل گئے، کچھ بلوچستان میں رہ گئے، اور کچھ کراچی میرے ساتھ آ گئے. تو ہم سب نے بیٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کیا، جب اندر انٹر ہوئے بارڈر کے تو ہم سب جو ہے زمین کے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار دیکھو ہماری اپنی زمین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں نا، اس چیز کا احساس نہیں رکھتے کہ وہ کتنے آزاد ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، نہ اس کی مدد کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی بہتری کا سوچتے ہیں، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں خالد بھائی. میرا ایک بڑا پازیٹیو ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، چونکہ میں 3 ادارہ چلا رہا ہوں پاکستان میں، اسکول چلا رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ ہم فجر کے نماز کے بعد ہمیں بہت تکلیف ہوئی. ہم جب پاکستان گئے ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا کچرا اپنے دروازے کے آگے گلی میں پھینک دیتے ہیں نازم آباد میں. ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا ان سے بات کرنے کے بجائے خود جھاڑو اٹھایا، فجر کے نماز پڑھ کے ہم واپس آئے. ہم نے پانی لیا اپنے گلی کے ہمارا ٹی ٹائپ کا مکان ہے، ٹی ٹائپ یعنی کہ تینوں طرف گلی ہے. ہم نے اپنے جہاں تک ہو سکا پانی ڈالا اور جھاڑو لگایا. 2-3 دن تک ایسا عمل کیا. اب یقین کریں اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پڑوس کے آگے پیچھے کے لوگ جو ہے وہ بھی یہی عمل شروع کر دیا. اور عالم یہ ہے کہ ہوا کہ اس کے بعد جب ہم پھر دوسرے سال وہاں گئے، وہ سب ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ اسلم بھائی آپ نے ایک ایسے لینڈ پہ لگایا، واقعی میں تو بڑا ایزی کام ہے. ہم نے ان کو ایک فارمولا دیا کہ دیکھو اپنے جیب میں اپنے پاس پلاسٹک پالیتھین بیگ ہوتا ہے نا، وہ رکھو، کچرا اٹھاؤ اس تھیلی میں رکھو اور سب مل کر کے کہیں ایک کونے میں رکھ دو. سویپر آئے گا، بلدیا والے آئیں گے، بلدیا والے کے پاس سویپر ہے، وہ آتے ہیں، بھلے سے ہفتے میں 2 دن آئے، 4 دن آئے، ہر روز آئے. یہی عمل ہوا. اب وہ محلہ جو ہے ہمارا ایسا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. پھر ہم نے کچروں کے لیے کیا کیا، کچرے کو لوگ کیا کرتے تھے، جلا دیتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ کچرے کو اگر جلاؤ گے تو کچرے کے دھوئیں سے لوگ بیمار ہوں گے. ہم نے ان لوگوں سے کہا جو کچرا جلاتے تھے، سلام کیا ان کے پاس، ہم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دیکھیں جی اگر آپ کچرا جلاؤ گے تو اس دھوئیں سے پوائزن کا اخراج ہوگا. اس دھوئیں سے آپ سب سے پہلے کھانسی کی تکلیف ہوگی،
خسرے آپ کو کھجلی کی تکلیف ہوگی, جلد کی بیماری ہوگی, دمے کی اور دیگر چیزوں کی بیماری ہوگی, آخری میں جا کر کے کینسر پیدا ہوگا, چونکہ کچرے میں زہر ہے, اس کو جلا رہے ہو آپ. تو اس عمل کو لوگوں نے روک دیا, نہیں جلاتے. کہتے ہیں یار کیا کرے, بلدیا والے جلاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ اپنی فکر کرو. تو وہ محلے کا دو چیزوں میں ہمارا ایکسپیرینس ہوا. ایک, کچرا مت جلاؤ, اس کو اٹھا کر کے کونے میں رکھو. دوسرا, صفائی کرو, اپنے گلی کا خود خیال کرو, مت سوچو کہ کوئی اور آئے گا تمہاری گلی کو صاف کرے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بڑے نیٹ اینڈ کلین ہو گئے. وہ محلہ اب بھی ہمیں یاد کرتا ہے, کیونکہ ابھی بھی شاید وہ بہت سارے ہمارے سبسکرائبر ہیں, ہمارے دوست وہاں کے ہیں, ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا, وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم آئیں, پھر اس قسم کا ماحول, چونکہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے اچھائی یا برائی کو. کیا کہتے ہیں زاہد بھائی؟ ہاں جی, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب ہم تھوڑا بچپن کی, میں بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے جو گلی محلے تھے وہ بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے, کیونکہ کوئی بھی گلی میں کسی نے کوئی چھلکا پھینکا تو کسی کوئی گزرتے ہوئے بزرگ نے بچوں کو ڈانٹ دیا کہ اس کو گندا کیوں کر رہے ہو, کسی دوسری جگہ ڈرم میں ڈالو. لیکن آج کل کوئی ماحول ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ ہی کچرا پڑا ہوا ہے, کسی کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ بھی تم یہ کیوں پھینکا ہے ادھر, کیونکہ ہر کوئی پھینک رہا ہے. جی ہاں, آپ زاہد بھائی آپ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے پھینک دیا تو بزرگ آ کر کے ان کو تنبیہ کرتے تھے. تنبیہ کرتے تھے کہ نہ پھینکو, تو پھر وہ بچے جو ہے نا وہ نہیں پھینکتے تھے. ہم بھی جیسے ہم نے دور گزارا, ہم نہیں ایسا کام کرتے تھے. لیکن آج کل تو ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں وہ کچرا پھینکا ہوا ہے, ہر کوئی پھینک رہا ہے, تو کسی کو منع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا اس میں تھوڑی سی حکومت کی بھی کوتاہی ہے کہ کم سے کم وہ جیسے یہاں پر ڈرم رکھے ہوتے ہیں, وہاں بھی ویسے ہی ڈرم ہو تاکہ لوگ ان میں تو پھینک دیں کم از کم. لیکن وہاں کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں ہوتا, کہ اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا باہر اپنے دروازوں کے باہر کوئی پھینک رہا ہے, کوئی ویسے گلی میں پھینک دیتا ہے بغیر دیکھے. کوئی راہگیر جو ہے وہ ان کی مشکلات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو وہاں ڈرم بھی نہیں ہے, کوئی ایسا اہتمام بھی نہیں ہے, نہ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اس دن جو ہے نا گورنمنٹ کا آدمی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. تو تھوڑا سا نا مس مینجمنٹ بھی ہے. تو ہمارے زمانے میں جب میں بچپن میں تھا, میں نے دیکھا کہ مشینوں کے بجائے لوگ خاکروب جو ہے نا وہ ہاتھ سے صفائی ساری کیا کرتے تھے. وہ بڑے جھاڑو ہوتے تھے ان کے پاس, وہ جھاڑوؤں سے ساری گلیاں صاف کیا کرتے تھے. تو آج کل تو مشینی دور ہے, آج کل تو وہ زیادہ چیز ایزی ہے بنسبت پرانے دور سے. تو وہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اہتمام نہیں ہو رہا, اور ان کو جتنا کوئی فنڈ وغیرہ ملتا ہے یا تو وہ ادھر ادھر وہ ہضم کر جاتے ہیں, اس سے پراپر جگہ پہ فنڈ بھی نہیں لگتا. تو یہ کوئی تھوڑی حکومت کی طرف سے, بلکہ زیادہ حکومت کی طرف سے ہی بیڈ مینجمنٹ ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں زاہد بھائی, آپ یقین کریں میں ابھی جنوری میں گیا تھا پاکستان, تو میں نے دیکھا یار کوڑے کا ڈرم رکھا ہوا, جیسے یہاں ہوتا ہے نا کوڑے میں, جو ریسٹورنٹ میں آپ کے ریسٹورنٹ وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے لوگ رکھتے ہیں, کرائے پہ لیتے ہیں. تو اچھا یارڈ ہے گلشن اقبال میں, اچھے مطلب 400 یارڈ 600 یارڈ کے گھر ہیں جہاں. تو میں نے اس سے اپنے نیفیو سے پوچھا یار یہ کوڑا کیوں پھیل جاتا ہے. تو ایک دن میں صبح 8 بجے نکل جاتا تھا, کیونکہ گھر میں وہاں تو جو رات ہوتی ہے وہ صبح ہوتی ہے, وہاں 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں وہاں. تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے افغانی بچے کوڑے کو نکال رہے ہیں باہر اس کے بڑے اس سے ڈرم سے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تو یہ کیوں نکال رہا ہے. تو بولتا ہے صاحب میں یوں نکال رہا ہوں کہ اس میں چن کے لے کے جاؤں گا اور ان کو دوں گا تو پھر مجھے جو ہے وہ پیسے دیں گے. تو میں نے بولا یار یہ تو نے پورا کوڑا باہر نکال دیا یہ. تو کہنے صاحب یا تو آپ مجھے پیسے دے دیں آج کی دیہاڑی, یا پھر مجھے نکالنے دیں.
تو میں نے بولا یار اس کو میں کیا بولوں. خیر پھر بھی میں نے پیسے دے دیے, 10-20 روپے دے دیے. میں نے نہیں تو روز دروازہ کھٹکھٹائے گا یہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے اتنا کوڑا نہیں پھیلتا تھا جتنا اب پھیلنے لگا ہے, کیونکہ انہوں نے افغانی بچے جو ہیں وہ کوڑے دانوں میں جا جا کے نا ان کوڑے کو پھیلا دیتے ہیں, ایون کہ وہ روڈ پہ آ جاتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا کرے آدمی؟ ان بچوں کو دیکھتا ہے, بولتا ہے کہ یار ان کے ساتھ کیا کرے آدمی. جو عمران خان صاحب بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ, وہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں جا جا کے نوکری کر یا کچھ کما کے لا اور ہمیں کھلا. تو obviously یہ ساری چیزیں ہیں جو مس مینجمنٹ ہے. اور یہ جو زاہد بھائی نے بولا, ایک زمانے میں ہم تو محلے کے جو انکل ہوتے تھے یا کوئی بھی خالو یا کوئی بھی ہوتے تھے جن کو بولتے تھے, ان کو دور سے دیکھ لیتے تو لڑکے سگریٹ پی رہے ہوتے تھے, وہ چھپا لیا کرتے تھے. اور بالکل کیونکہ گھروں میں آنا جانا تھا, ایک ریسپیکٹ تھی. کیونکہ ریسپیکٹ مطلب اگر بچہ خراب ہوگا تو اس کے ماں باپ بھی اس کے اوپر بلیم گیم آئے گا کہ یار اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو یہ بچہ خراب ہوگا. تو ہر آدمی اس وقت احتیاط کرتا تھا. آج کل کے دور میں تو وہ کیئر ہی نہیں کرتا. تو زاہد بھائی والدین تو وہی ہے نا, اگر ایسی تھا تو والدین نے اپنے بچوں کی پھر کیسی تربیت کی کہ وہ بچے بگڑ گئے, وہ بچے روڈ پہ پھینکتے ہیں, یا اگر کوئی کچرا چون رہا ہے ٹھیک ہے چوننے دے, چوننے کے بعد دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت میں لے کر آ جائے. یہ تو محلے والے کی ذمہ داری ہے نا, وہی بزرگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے تاکہ وہ اگر کچرا پھینک رہا ٹھیک ہے, وہ کچرے والے کو پیسہ نہیں دے سکتے, لیکن دوبارہ تو وہ کچرا واپس ڈرم میں پھینک دینا, واپس اسی حالت میں لے کر آ جائے اپنی چیز اٹھانے کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات نہیں, تھوڑا سا جو ہے نا وہ گیپ بھی ہے, ایجوکیشن سسٹم کا گیپ بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت آبادی بھی تھوڑی تھی اور اتنا کچرا بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل آبادی زیادہ ہے اور کچرا بھی زیادہ ہوگا, لیکن اس کو اٹھانے کا جو انتظام ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو آبادی کے لحاظ سے اس کو بڑھایا جائے. تو اس طریقے سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مینجمنٹ کی کمی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے نہیں چلی. تو جب پاپولیشن کے حساب سے چلے تو اس کو وہی چیزیں مینیج کرنی چاہیے. آپ یہ کچرے کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں, اس حساب سے اسکول بھی نہیں ہے, کالج بھی نہیں ہے, یونیورسٹیاں بھی نہیں ہیں. آبادی کے حساب سے وہ جو بچہ کچرا ڈرم سے نکال کے پھینک رہا ہے اس کی وہ جاب نہیں ہے, اس کو تو اسکول میں ہونا چاہیے تھا. وہ اسکول میں ہوتا, اسکول میں پڑھتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا. تو وہ یہ ساری جو ہے نا وہ بیڈ مینجمنٹ آتی ہے. اس سلسلے میں ہماری حکومتوں نے اس کے اوپر سوچا بھی نہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم اپنے وسائل بھی اس طریقے سے بڑھائیں. اب آبادی بڑھے گی, وسائل کو بڑھانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو پڑھ لکھ کے نکل آتے ہیں, ڈگریاں لکھنے تو ان کو آگے جاب بھی نہیں ہوتی, تو پھر وہ یہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو پھر کاموں پہ لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ کام کرو, یہ کام کرو, ٹھیک ہے. تو اس lot of bad management is observing in this that country. تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہمیں اب مل جل کے کام کرنا چاہیے اور آنیسٹ طریقے سے کام کرنا چاہیے. اگر ہماری حکومت جو ہے وہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں, اگر آنیسٹ طریقے سے اگر وہ اپنے وسائل کا استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے کہ وہ کچرا نہ اٹھائے یا اس کو مینیج نہ کر سکے, یا وہ چھوٹا بچہ جو ابھی کچرا اٹھا کے اپنے گھر کی ضروریات پوری کر رہا ہے وہ اسکول میں جائے, وہ ساری فنڈنگ وہاں ہو, اس کو ایجوکیشن دی جائے, تو یہ ہو سکتا ہے, یعنی کنٹرول ہو سکتا ہے lack of bad management. ناظرین یہ بات تو چلتی رہے گی, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح نہیں کرتا تو کیا ہم اپنے شہر کو, اپنے محلے کو, اپنے گاؤں کو کیا گندا رہنے دیں؟ سوچئے گا, ہم اگر انتظار کرتے رہیں کہ کوئی اور آئے گا وہ ہماری صفائی کرے گا, ہماری اصلاح کرے گا, ہمارے بدلے کا کام کرے گا, تب تو
समझ लीजिए और 200-400 साल इंतजार कीजिए, क्योंकि अपनी मदद आप करना हमको सीखना पड़ेगा। अगर आज हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे, जैसे खालिद भाई ने कहा कि वो ठंडी को झुक कर उठाना पड़ेगा, ये नहीं सोचते कोई और आएगा वो उठाएगा या जिसका गिरा वही उठाए, कोई भी उठा सकता। नेक काम में पहल करो तो उसी को नेकी कहते हैं। अगर इस सिलसिले में आप लोगों का कोई आखिरी पैगाम हो तो नाज़रीन को बता दीजिए, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है। बहुत सारी बातें तो हो गई, बस ठीक है नाज़रीन, अपना और अपने मोहल्ले का भरपूर तरीके से सफाई का ख्याल रखिए और अपनी मदद आपके तहत अपने आप को एक कौम, एक जिंदा कौम साबित कीजिए। कैसे? मेहनत करके। कैसे? अपनी मदद आप कैसे किया जाता है, दूसरों पर डिपेंड करना हम छोड़ दें, कम से कम करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखिए। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। हम सबों को अपने इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।